अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व इत्रतिहि अल मुज्तबा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या बनी इसराईल, आयत नंबर 47 में, या बनी इसराईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ऐ औलाद याकूब मेरी उन नेमतों के याद करो जो मैंने तुम पर की। व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, और बेशक मैंने तुम्हें जहान वालों पर फजीलत अता की, यानी उस जमाने के जो लोग थे उन पर बनी इसराइल को फजीलत। अब कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल, अब ये उम्मत मुहम्मदिया, फरमाया ये बेहतरीन उम्मत है। उस जमाने में अलबत्ता इनको और अक़वाम आलम पर फजीलत हासिल थी, लेकिन जब ये राह इस्तिकामत के ऊपर थे, दीन के ऊपर थे, तो इस आयत मुबारका में एक मरतबा फिर बनी इसराइल को अल्लाह के एहसानात याद करने की तलकीन की जा रही है ताकि इनमें शुक्र गुजारी का जज्बा पैदा हो। आगे उन एहसानात और इनामात की तफसील दी गई है कि जो वक्तन फ़वक्तन बनी इसराइल के ऊपर होते रहे, तो जिनमें से इस आयत में सिर्फ पहले एहसान का तज़किरा है कि तमाम एहसानात में सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने बनी इसराइल को ये किया उनके ऊपर कि अहले आलम पर, जहान वालों पर फजीलत और बरतरी अता की। नबूवत भी दी, सल्तनत भी दी, बल्कि बाज़ जगह में तो नबूवत और सल्तनत को जमा भी कर दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में नबूवत भी और सल्तनत भी जमा, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम में नबूवत और सल्तनत भी जमा थी। तो फरमाया कि इस नेमत पर अल्लाह का शुक्र अदा करो ताकि तुम्हारी नेमतों में मजीद इजाफा हो। लेकिन मजमूई तौर पर बनी इसराइल ने नाशुक्री का रास्ता इख्तियार किया, अंबिया की मुखालफत की, हत्ता के बाद अंबिया को कत्ल भी कर। तो इसलिए फरमाया कि इनसे अल्लाह ने ये एजाज छीन कर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत को दे। अब बरतरी और खैरा उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनकी बरतरी खत्म हो। आगे आयत नंबर 48 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वत्तकू यौमन, ए बनी इसराइल और पूरी इंसानियत, डरो तुम उस दिन से, ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ, जब कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी काम नहीं आएगा। जब कोई नफ्स किसी नफ्स के कुछ भी काम नहीं आएगा। वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन, और नहीं कबूल की जाए, और उसकी तरफ से कोई सिफारिश भी कबूल नहीं की जाएगी। वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन, और उसकी तरफ से कोई फिदिया, कोई पैसा भी नहीं लिया जाएगा कि चलो ये अल्लाह को पैसे दे के अपना अजाब से जान छुड़ा ले, ऐसा भी नहीं होगा। वला हुम युनसरून, और ना उस दिन उनकी कोई मदद की जाएगी। नेट मसला कर रहा है आपका। वला हुम युनसरून, और ना उस दिन उनकी कोई मदद की जाएगी। तो इस आयत मुबारका में क़यामत के दिन से डरने और फिक्र आखिरत और एहतियात करने की तलकीन की गई। 4 बातें अल्लाह ताला ने फरमाई हैं। नंबर 1 कि कोई जी किसी जी के काम वहां नहीं आ सके। देखिए, इंसान मुश्किल वक्त में अपने दोस्तों, मुताल्लिकीन, अकारिब से कम अज़ कम ये तवक्को तो रखता है कि ये हमारे काम आएंगे, लेकिन वहां कोई किसी के काम नहीं। अपना ईमान, अपने आमाल काम आएंगे, और इनकी बुनियाद पर कोई एक दूसरे के काम आएगा। इसको शफात कहते हैं। और नंबर 2 फरमाया कि किसी नफ्स की तरफ से सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। दुनिया में ऐसा होता है, जब इंसान मुश्किल में फंसता है तो कहीं पैसा, कहीं सिफारिश, कहीं ताल्लुक, ये काम आ जाते हैं, जान छूट जाती। लेकिन वहां न सिफारिश काम आएगी, न ताल्लुक, न पैसा काम। ये बतलाया अल्लाह ताला। फरमाया किसी नफ्स की तरफ से सिफारिश भी कबूल नहीं होगी। लोग अपने मुताल्लिकीन को बचाने के लिए किसी मजबूत सिफारिश से भी दुनिया में फायदा उठाते रहते, लेकिन वहां ऐसा नहीं होगा। इल्ला मन अज़िन लहुर रहमान, मगर उसके हक में सिफारिश कबूल होगी कि जिसके लिए अल्लाह इजाजत अता फरमाएंगे, और वो इजाजत ईमान वाले, ईमान हो उसके अंदर, फिर उसके हक में सिफारिश होगी।
اور تیسری بات فرمائی کسی نفس کی طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے. یہاں دنیا میں سفارش نہ ہو تو رشوت سے کام چلا لیتے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا. وہاں مال بھی نہیں ہوگا کسی کے پاس، اگر ہو بھی تو کوئی عذاب سے بچاؤ کے لیے فدیہ کا وہاں کوئی سسٹم نہیں ہوگا. اور چوتھی بات یہ فرمائی کہ کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے، چلو اس کے حصے کا عذاب میں جھیل لوں، ایسا بھی کوئی نہیں کرے گا. ہر ایک کی اپنی وہاں حالت ہوگی. تمام اقارب اور رشتے ایک دوسرے سے عذاب کے وقت میں دور ہو جائیں گے، کوئی کسی کا عذاب جھیلنے کو تیار نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا لہذا قیامت کے دن جب ان چیزوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکے گا تو لہذا ہر ایک اس دن کی تیاری کرے اور یہ خیال چھوڑ دے کہ چلو جی ہم انبیاء کی اولاد ہیں، ہمارا نسب بڑا اونچا ہے تو ہمارا کوئی وہاں لحاظ ہو جائے گا، کام چل جائے گا. تو ایسا نہیں. اگر یہ بنی اسرائیل کو سمجھایا جا رہا ہے تو ہمیں بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم خیرہ امہ ہیں. تو یہ اعزاز ہمیں تب بھی ہے کہ جب حضور کی سیرت پر عمل کریں، نبی علیہ السلام کی سنت کو مشعل راہ بنائیں. اگر نہیں کرتے تو پھر تو یہ اعزاز چھن گیا ہم سے، پھر محض امتی ہونے کی بنیاد پر تو بخشش نہیں ہوگی. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آیت نمبر یہ 49 ہے. فرمایا یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے نجات دی تمہیں اے بنی اسرائیلیوں فرعونیوں سے. آل فرعون، فرعون کی تو اپنی اولاد نہیں تھی، کیا آل ہونی اس کی؟ مطلب یہ ہے کہ آل فرعون، فرعون والوں سے تمہیں نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر کے رکھتے تھے. یذبحون ابناءکم، جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، یعنی ان کو قتل نہیں کرتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش. اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کو وہ وقت یاد دلایا گیا ہے کہ جب فرعون کی طرف سے ان کے لڑکوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ باقی رکھنے کا حکم جاری کیا گیا. یہ بھی ایک عذاب تھا بنی اسرائیل پر. فرعون کو کسی کاہن نجومی نے کہہ دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا. بنی اسرائیل کا ابائی وطن تو یہ نہیں، ان کا تو کنعان، فلسطین کے قریب علاقہ تھا، یہ ان کا ابائی وطن تھا کنعان. مصر یہ کیسے پہنچے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام جب بکتے بکاتے وہاں مصر گئے، پھر وہاں کی بادشاہت اللہ نے ان کو عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے وہاں اپنے ابا یعقوب کو اور اپنے بھائیوں کو بلایا، پھر وہ سارے وہاں ہی رہائش پذیر ہو گئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واپس اپنے علاقے میں آئے. اس کی تفصیلات مختلف جگہوں میں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. تو بہرحال یہ مصر میں اس طرح سے پہنچے. یہ مصر کے اصل باشندے نہیں تھے. اصل باشندے وہاں کے جو تھے وہ قبطی قوم تھی، قبطی لوگ تھے. انہی میں سے فراعین مصر ہوتے تھے. یعنی پھر مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا. یہ وہاں کے بادشاہ کا لقب تھا. جیسے ہمارے یہاں انتظامی امور کے جو سربراہ ہیں ان کو پرائم منسٹر کہا جاتا ہے، یا آئینی امور کے جو ذمہ دار ہیں ان کو پریزیڈنٹ کہا جاتا ہے. تو اس طرح وہاں بھی پھر نام بدلتے رہتے ہیں. کبھی ہمارے یہاں کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے، کبھی کوئی ہوتا ہے. تو وہاں بھی ایسے فرعون جو ہے وہ ایک ان کا سربراہی لقب تھا. باقی پھر مختلف نام کے لوگ. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے زمانے کی یہ بات ہو رہی. اس کو یہ کہا کسی نے کہ بنی اسرائیل کا کوئی بچہ تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دی. اس نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دی. تو یہ ایک عذاب تھا بنی اسرائیل کے لیے. اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیا، یہ بھی عذاب تھا. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ عورتوں کو اس نے قتل نہیں کیا، یہ تو ٹھیک ہے، نعمت ہے کہ قتل نہیں کیا. لیکن عورتیں بغیر مردوں کے تو ان کی کوئی زندگی نہیں. آپ دیکھیں جن ممالک میں جنگیں ہوئی ہیں تو وہاں مرد جو ہے وہ مارے گئے ہیں، اور عورتوں کی آبادی میں ظاہر ہے کہ وہ اضافہ ہو گیا ہے. تو وہاں بڑے پیچیدہ مسائل پیدا ہو. تو اس لیے ان کے لیے دونوں طرح سے، مردوں کے حوالے سے بھی عورتوں کے حوالے سے بھی پیچیدگیاں اور مسائل پیدا ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں اس سے نجات دی. کتنا بڑا انعام ہے. تو اس کی شکر گزاری کے لیے ضروری تھا کہ تم اس زمانے کے انبیاء کی بھی باتیں مانتے
موسیٰ علیہ السلام کی، جن کے ذریعے سے تمہیں آزادی کی نعمت ملی، فرعون کے مظالم سے نجات ملی، لیکن انہوں نے موسیٰ کی بھی نافرمانی، بچڑے کی پوجا پر لگ گئے، اور بعد کے انبیاء کے بھی دشمن ہو گئے، ان کو قتل کر دیا، جناب یحییٰ کو، جناب زکریا کو۔ تو فرمایا فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ تو اس آیت مبارکہ میں یہودیوں کو وہ وقت یاد دلایا گیا ہے کہ جب فرعون کی طرف سے ان کے لڑکوں کو ذبح کرنے اور لڑکیوں کو زندہ باقی رکھنے کا حکم جاری کیا گیا۔ فرعون نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر ایک نجومی سے پوچھی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس زمانے میں ملک مصر کے بادشاہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آ گئی اور اس نے مصر کے تمام گھروں اور مصر کی تمام قبطی آبادی کے گھروں کو جلا دیا ہے، تمام قبطیوں کو بھی جلا دیے، لیکن بنی اسرائیل کے گھر کو اس آگ نے چھوڑ دیے۔ تو جب فرعون بیدار ہوا تو اس خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھا، تو اس نے اپنے تمام درباری اور کہنوں اور سحروں کو جمع کیا، یہ خواب سنایا۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا ہوگا، وہ بہرحال فرعون کی سلطنت کی تباہی کا سبب بنے گا۔ تو فرعون نے وقت سے پہلے اس کا حل اپنے ذہن سے یہ تجویز کر لیا، شاہی آرڈر جاری کر دیا کہ آج کے بعد بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو جائے تو اسے زندہ رہنے دیے جائے، تاکہ ان سے خدمت وغیرہ کے کام جو ہے وہ لیے جا سکے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش تھی، عورتیں غلامی کی زندگی گزار رہی تھیں اور نوجوان قتل ہو رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ نے موسیٰ کے ذریعے سے، ان کی جد و جہد اور محنت کے ذریعے سے نجات عطا فرمائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام جہاں دعوت توحید دیتے ہیں، وہاں انسانوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال کرنے کے لیے بھی جد و جہد کرتے ہیں۔ انسانی حقوق کی جنگ بھی ارباب اقتدار سے وہ لڑتے ہیں۔ تو یہ شروع سے آ رہا ہے سلسلہ۔ فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، آیت نمبر 50، اے بنی اسرائیل یاد کیجئے اس وقت کو جب پھاڑ دیا ہم نے تمہارے لیے سمندر کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر اس سمندر میں اس سمندر سے بھی ہم نے تمہیں نجات دے دی، ورنہ تو انسان غرق ہو جاتا ہے، موجوں اور لہروں کی نظر ہو جاتا ہے۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعونیوں کو غرق کر دیا اسی سمندر میں، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور یہ سب منظر تم دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستہ بن جانے اور اسی راستے پر چل کر آنے والے فرعون اور اس کے لشکر کے غرق ہونے کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے بہت بڑا انعام تھا یہ کہ ان کے دشمن کو ان کی آنکھوں کے سامنے اسی سمندر میں غرق کر دیا جس سمندر سے وہ صحیح سلامت بالکل عبور کر کے ابھی آئے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی آنکھوں کے سامنے یہ انعام ان کے اوپر ہوا ہے، اور انہیں اطمینان ہوا ہے کہ ہمارا دشمن غرق ہو گیا ہے، اب ہم آزادی اور اطمینان اور راحت کی زندگی گزاریں گے۔ فرمایا تم پھر بھی نہ شکر ہو گئے۔ وہاں سے باہر نکلنے کے بعد جناب والا حکم جہاد سے بھی انکار کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے تورات کا جب تمہیں حکم دیا عمل پیرا ہونے کا تو اس سے بھی انکار کر دیا، حضرت ہارون کی میں مخاصمت شروع کر دی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور فرمایا کہ یاد کیجئے اس وقت کو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم نے اے بنی اسرائیل بچڑے کو معبود بنا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی ان کے طور پر جانے کے بعد۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم تو ہو ہی ظالم۔ اس آیت مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے طور پر 40 راتوں کا اعتکاف، یہ اس کا حکم دیا گیا۔ جب یہ وہاں سے پار ہوئے سمندر سے، فرعون غرق ہو گیا، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے، وہاں تو ہم کوئی دین پر نہیں چل سکتے تھے، اپنے طور طریقے انبیاء کی تعلیمات پر نہیں چل سکتے تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، تو لہذا اب ہمارا دل یہ کرتا ہے
کہ جب ہم آزاد ہو گئے ہیں، مظالم سے ہم نے نجات پا لی ہے، تو ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے، کوئی دستور ہونا چاہیے، کوئی اللہ کی تعلیمات اور احکام ہونے چاہیے کہ جن پر ہم عمل پیرا ہو سکے۔ اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ رب العالمین میں دعا کی کہ اللہ ہمیں کوئی زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کا حکم دیا کہ آؤ وہاں ہم تمہیں کتاب دیں گے، لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ اعتکاف کرو اور روزے رکھو اور یہاں آؤ۔ تو بہرحال علم کے حصول کے لیے مشقت تو ہوتی ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے اور بھی باقی مشقتیں بھی ہوتی ہیں، اتنی تو برداشت کرنی پڑتی۔ جب تورات کا معنی ہی قانون ہے، جب مل گئی تورات تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ثم عفونا منکم، فرمایا اذ وعدنا موسیٰ 40 لیلۃ، یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا۔ ثم اتخذتم العجل، پھر تم نے ان کے بعد فرمایا کہ بچڑے کو خدا بنا لیا، حالانکہ اور ہو تم ظالم۔ تو اس آیت مبارکہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمانے کے لیے طور پہاڑ پر 40 راتوں کا اعتکاف اور ان کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل کا بچڑے کی سامری کے کہنے کی وجہ سے پوجا کرنے کا ذکر ہے۔ ابتدا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ مدت 40 راتیں مقرر کی دی، بعد میں 10 راتوں کے اضافے کے ساتھ 40 تک پہنچا دیا گیا۔ 30 سے پہلے 30 راتیں، پھر 10 کا اضافہ کیا 40 تک، اللہ پاک نے آرڈر دیا کہ یہ 40 راتیں پوری کرو۔ بہرحال اس کی ایک وجہ ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق طور پہاڑ پر تشریف لے، اور ان کے پیچھے بنی اسرائیل نے سامری کے بہکاوے میں آ کر اسی کے بنائے ہوئے بچڑے کے ایک مجسمے کی پوجا شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کیا تم وہ وقت بھول گئے کہ تمہیں اللہ نے نجات دی اور کتاب دی، اور پھر تم جناب والا اللہ کی عبادت کی بجائے وہ بچڑے کی بات کرنے لگ گئے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون۔ یہ بہرحال تفصیلی واقعہ آگے آئے گا نامہ پارے میں، تو وہاں اس کی تفصیل مزید عرض کریں گے، یہاں جتنی بات ہے اتنی عرض کریں۔ ثم عفونا عنکم، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے باوجود کہ تم نے شرک کیا واضح، بچڑے کی پوجا کر کے بڑے ظلم کے مرتکب ہوئے، پھر بھی ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، درگزر سے کام لیا، پوری قوم کو تباہ نہیں کیا۔ جنہوں نے کیا تھا شرک اور ڈٹے رہے ان کو تو قتل کر دیا گیا، لیکن بہرحال باقیوں کو فرمایا کہ تم نے توبہ کی، ہم نے معاف کیا اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، لیکن تم بڑے احسان فراموش ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہودی احسان فراموش قوم، یہ بھی معلوم ہوا کہ احسان فراموشی گویا کہ ان کی سرشت میں اور ان کا وہ اس میں داخل ہے اور ان کا شیوا ہے، تو ان کے ساتھ جتنا بھی کوئی احسان کر لے یہ ضرور جو ہے ڈستے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یہ 40 بیماریاں ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ ان کی روحانی بیماریاں بنی اسرائیل کے اللہ بیان کر، تو اس سے انسان کو ہمیں بھی بچنا چاہیے، اس لیے یہ بیان ہو رہی ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور فرمایا یاد کیجئے اس وقت کو جب دی ہم نے کتاب موسیٰ کو، یعنی تورات، اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز یعنی معجزات، تاکہ تم اس لیے دیے کتاب بھی اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی چیز بھی تاکہ تم ہدایت پاؤ، راہ راست کے اوپر آ جاؤ۔ تو اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دینے کا جو انعام ہے اس کا ذکر ہوا ہے، اور قوم کی رہنمائی کے لیے آئین، قانون، دستور کا فراہم کیا جانا کہ جس کی روشنی میں وہ زندگی گزار سکیں اور ان کا کوئی قدم اس قانون الہی کے خلاف نہ ہو، یہ بہت بڑی نعمت۔ لیکن بنی اسرائیل نے حسب عادت اس کی بھی قدر نہیں کی، نہ کتاب تورات کی نہ فرقان کی۔ تو فرقان سے مراد بھی احکام شریعہ ہیں جن سے جائز ناجائز، حلال حرام کے درمیان فرق ہو،
یا فرقان سے مراد میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ معجزات ہیں جو نبوت اور جادو میں فرق کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے. تو ویسے فرقان کہتے ہیں حق اور باطل، کھرے اور کھوٹے میں فرق کرنے والی چیز، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو. آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کا قانون موجود ہو تو پھر ادھر ادھر نظر نہیں دوڑانی چاہیے. اللہ کا جب قانون موجود ہے، اللہ کی رہنمائی موجود ہے، تو وہیں سے رہنمائی لینی چاہیے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، آیت نمبر 54، فرمایا کہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہ اے میری قوم انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ کے ساتھ، باتخاذکم العجل، بچڑے کو خدا بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کے سامنے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو جان سے مار دے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کی. لہذا فقتلوا انفسکم، تم مار ڈالو اپنے آپ کو، یعنی تم قتل کرو اپنی جانوں کو. اپنی جانوں سے یہی مراد ہے کہ آپس میں یہ عمل دہراؤ. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب تعالیٰ کے ہاں. فتاب علیکم، پھر اللہ نے تم پر رجوع فرمایا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ رب العزت توبہ کو خوب قبول کرنے والے اور نہایت مہربان ہیں. اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بچڑے کی پوجا کی تھی. اس وقت ایک گروہ تو انہی لوگوں کا تھا، دوسرا ان لوگوں کا تھا جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی لیکن دوسروں کو روکا بھی نہیں، اور تیسرا گروہ ان لوگوں کا تھا جو خود تو رکے رہے لیکن اوروں کو بھی روکتے رہے. تو گویا 3 گروہ ہو گئے بنی اسرائیل کے. ایک وہ جو بچڑے کی پوجا میں مبتلا ہو، ایک وہ کہ انہوں نے کہا جی چلو انتظار کرو دیکھو کہ پالیسی اپنائی کہ واپس موسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے منکر پر نکیر نہیں کی، یعنی برے کام پر انکار نہیں کیا، اس سے روکا نہیں ہے. دیکھو اور انتظار کرو، خود بھی پوجا نہیں کی اور رک رہے. اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے خود بھی برا کام نہیں کیا بلکہ اوروں کو بھی بچڑے کی پوجا سے روکتے رہے. تو یہ 3 گروہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ حکم دیا کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں کی تھی کہ جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی ہے ان کو تم مار ڈالو. اس سے پہلے توبہ کرنے کا بھی انہیں حکم دیا گیا تھا، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ان کی پاکیزگی کے لیے اللہ نے 2 درجے متعین کی. ایک یہ کہ وہ اپنے اس فعل سے توبہ کرے، دوسرا پاک تب ہوں گے کہ بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا. ایسا ہی ہوا اور وہ تمام لوگ سزا کے طور پر قتل کر دیے گئے. پھر ان کی توبہ بھی ہوئی اور قتل بھی ہوئے. تو یہ سزا جو ہے پوری کر کے ان کو معاف کر. وَإِذْ قَتَلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ، اور فرمایا یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نؤمن لک، ہرگز ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر پکڑا تمہیں بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے. تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے تمہیں آ کر پکڑا. اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی اور انہوں نے اسے بنی اسرائیل کے سامنے پیش فرمایا تو انہوں نے اسے اللہ تعالیٰ کا کلام ہی تسلیم کرنے سے انکار کر، کیونکہ اس میں تو حلال حرام کے احکام تھے. یہ چاہتے تھے ہم مزید آزاد زندگی گزاریں، اور یہ تقاضا کیا کہ اللہ تعالیٰ براہ راست ہم سے یہ کہے کہ یہ میرا کلام ہے، تب ہم اس پر ایمان لائیں گے ورنہ نہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں سے 70 لوگوں کو منتخب کیا اور اپنے ساتھ ان کو کوہ طور پر لے گئے. وہاں اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان لوگوں سے فرمایا کہ تورات کتاب کو میں نے موسیٰ پر نازل کیا تمہاری ہدایت کے لیے، وہ میرا ہی کلام ہے.
اس کے باوجود وہ بد نصیب کہنے لگے ہمیں کیا پتا یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی، ہم تو تب مانیں گے جب اللہ ہمارے سامنے آئے اور ہم اپنی انہی آنکھوں سے دیکھ کر تسلی کریں گے۔ یہ گویا ان کی گستاخی کا اللہ معاف فرمائے آخری درجہ تھا۔ اس لیے ان پر فوراً گرفت ہوئی، بجلی کی چمک ان پر گری اور وہ 70 کے 70 وہی مر گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، آیت نمبر 55 ترجمہ پھر دیکھیں۔ اور یاد کیجئے اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، کہ ہم تو ہرگز ایمان نہیں لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنے سامنے دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، پھر تمہیں دیکھتے ہی دیکھ لے بجلی نے آ پکڑا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اس آیت میں گزشتہ مضمون کی مکمل کیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جن 70 لوگوں کو منتخب کر کے اپنے ساتھ لائے تھے وہ اپنی قوم کے سربرآوردہ لوگ تھے، سردار لوگ تھے، بڑے لوگ تھے۔ تو ان کی ہلاکت پر موسیٰ علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی کہ میری قوم کیا کہے گی کہ ان 70 کو کدھر کیا جی، یہ تو اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی قوم یہ الزام دے گی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے 70 بندے لے جا کر کہیں ضائع کر دیے، مروا دی۔ تو انہوں نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی ہلاکت کے بعد ان کو زندگی دینا بڑا انعام تھا، احسان تھا، اس کا بھی وہ شکر ادا نہیں کر سکے۔ تو یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ بہرحال ہر انسان پر اللہ تعالیٰ کی بہت نعمتیں ہوتی ہیں، تو ہم سبھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیت نمبر 57 میں وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ کیا۔ یہ کب کیا میں عرض کرتا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تم پہ من و سلوہ نازل کیا۔ من کہتے ہیں منہ میٹھا کرنے کی کوئی چیز، اور سلوہ کہتے ہیں بٹیر کو۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، اور ہم نے کہا کہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو بطور روزی ہم نے تمہیں دی ہیں۔ وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ بنی اسرائیل پر اللہ فرماتے ہیں ہم نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود ہی تھے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے والے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ فرعونیوں کے اور فرعون کے غرق ہو جانے کے بعد بنی اسرائیل آگے جب روانہ ہوئے تو انہیں ارض مقدس فلسطین میں کنعان میں داخل ہونے کا حکم ملا، تاہم وہ اللہ کا حکم ماننے سے جو ہے وہ انکاری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا کہ تم جاؤ وہاں، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین۔ یہ واقعہ آگے آ رہا ہے کہ جہاد کرو اور وہاں داخل ہوتے وقت تم یہ کہو اللہ ہمیں معاف کر دے، اور عاجزی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ لیکن یہ بہرحال جو ہے وہاں انہوں نے انکار کر دیا، تو انہوں نے حسب عادت گستاخانہ الفاظ بولے۔ یہ واقعہ چھٹے پارے میں مزید تفصیل سے آئے گا۔ تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک انہیں وادی تیہ میں محصور کر دیا، تاہم دوران سزا بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوتے رہے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم جہاد پر تو نہیں گئے، اب یہ اس وادی کے اندر ہم موجود ہیں، وادی تیہ کے اندر کھانے پینے کے بڑے مسائل ہیں، کوئی پانی کا مسئلہ حل کریں ہمارے لیے، کوئی کھانے کا مسئلہ حل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو ان کے لیے من و سلوہ آسمان سے اترے اور پانی کے 12 چشمے وہاں پیدا ہو گئے۔ تو یہ راحتیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، نعمت عطا۔ جب ان کو دھوپ نے ستایا تو کہا جی دھوپ ہمیں بہت لگ رہی،
تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، بھوک نے ستایا تو من و سلوا اللہ نے اتار دیا، پانی کے 12 چشمے۔ تو ازمائش کے دوران بھی اللہ کے انعامات ان پر ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ شکر گزار نہیں بن سکے۔ من ایک میٹھی چیز تھی جو گویا کہ چھوٹے چھوٹے دانوں کی طرح ہوتی تھی، یہ دانے رات کو برستے اور بنی اسرائیل کے گرد اس کے ڈھیر لگ جاتے، ہر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق صبح کے وقت اس سے اٹھا لیتا۔ سلوا بٹیر کو کہتے ہیں، جو شام کے وقت ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس آ جاتے، وہ اپنی مرضی کے مطابق انہیں پکڑ کر لاتے، بھون کر کھاتے یا بھنے ہوئے آتے۔ بہرحال بنی اسرائیل کو اس حوالے سے کوئی پابندی نہیں تھی کہ اتنا کھائیں اتنا نہ کھائیں، صرف یہ تھا ذخیرہ نہ کریں، یہ حکم تھا ذخیرہ نہ کریں، باقی جتنا مرضی کھائیں ان پر کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو ارشاد فرمایا، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ، تمہیں دھوپ نے ستایا تو ہم نے تم پہ بادلوں کا سایہ، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، بھوک نے ستایا تو ہم نے من و سلوا اتارا۔ تو ہم نے یہ کہا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، کہ کھاؤ وہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، وَمَا ظَلَمُونَا، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کی، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ آیت نمبر 58، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وہ وقت یاد کیجئے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم نے انہی بنی اسرائیل سے کہا، ادخلوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، بس کھاؤ اس بستی میں جہاں سے چاہو وسعت کے ساتھ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہونا دروازے سے، شہر کے دروازے، پرانے زمانے میں شہروں کے ارد گرد دیواریں اور دروازے ہوتے تھے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جانا، وَقُولُوا، سجدہ کا معنی سجدہ شکر، کہ اللہ تو نے ہمیں ہمارا وطن واپس عطا کیا ہے تو اس پر شکر گزاری کا عاجزی کے لیے سجدہ کرنا، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، اور تم یہ کہتے جانا کہ معاف کر دے اے اللہ ہمیں، مٹا دے ہمارے گناہوں کو، نغفر لکم، اے اللہ معاف کر دے تو ہم ہماری خطاؤں کو، نغفر لکم، ہم معاف کر دیں گے خطایاکم، تمہارے گناہوں کو اگر تم کہو گے یہ، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرنے والوں کو ہم مزید بھی زیادہ دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں جس بستی میں انہیں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا، یہ بستی بیت المقدس ہے۔ بنی اسرائیل 40 سال گزرنے کے بعد جب وادی تیہ سے نکلے سرائے سینا سے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تک تو فوت ہو گئے۔ انہوں نے بر موقع تو حکم کی اتباع نہیں کی، جہاد نہیں کیا، تو وادی میں 40 سال رہے۔ لیکن پھر حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ مقرر ہوئے، حضرت ہارون بھی فوت ہو گئے، انہی کے ہاتھ پر بیت المقدس فتح ہوا، اور پرانی جو نسل تھی فرعون کے زمانے کی وہ بھی ختم ہوئی، نوجوان نسل آئی، نئے جذبے پیدا ہوئے، آزادی کی انہوں نے جنگ لڑی اور اپنا سابقہ وطن جو ہے وہ اقوام ظالم قوم سے حاصل کیا۔ تو بہرحال یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اگر آزادی کی نعمت کی قدر کسی شخص کو معلوم نہ ہو تو وہ آزادی کی جنگ بھی نہیں لڑتا۔ آزادی کی جنگ وہ لڑتا ہے کہ جس کو آزادی کی قدر معلوم ہوتی۔ یہاں برے صغیر میں بہت سے خطوں کو، علاقوں کو، من حیث المجموع پورے برے صغیر کو انگریزوں نے غلام بنایا۔ بعض لوگوں نے اس غلامی کو مانا ہے، انگریزوں کے کاسا لیس ہو گئے، ان کے وفادار ہو گئے، ان کو جگیریں ملی ہیں، آج تک وہ مسلط ہیں ہمارے اوپر۔ بعض لوگوں نے اس وقت بھی نہیں مانا انگریزوں کی غلامی کو، جدوجہد کی، آزادی کی، ان کو یہاں سے نکلنا پڑا۔ تو جن لوگوں نے مانا ان کی نسلیں آج بھی غلام ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ان کی نسلیں آج بھی آزاد ہیں۔ آزاد ہیں نہیں ہیں یہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے غلامی کو مانا نہیں۔ غلام ہونا اور چیز ہے، غلامی کو ماننا نہ ماننا یہ اور چیز۔ تو آزادی وہ حاصل کرتے ہیں جو غلامی کو نہیں مانتے، جو غلامی کو مان لیتے انہوں نے کیا آزادی کی۔ تو اس پہلے طبقے نے چونکہ غلامی سے وہ متاثر تھے اور قریب تھے، تو اپنے لیے آزادی کی جد و جہد کو
مشکل سمجھا اور اس وادی میں مفت کا کھاتے پیتے رہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال اور حضرت ہارون کے وصال کے بعد یوشع بن نون کے زمانے میں نئی نسل آئی، انہیں آزادی کی قدر معلوم ہوئی اور انہوں نے بہرحال جنگ کی، اپنا سابقہ وطن جو ہے وہ ظالم قوم سے لیا. تو اس موقع پر جب انہوں نے بیت المقدس فتح کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ شہر میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہتتن کا لفظ کہنا. اس کا معنی ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اور اس سے پہلے تم سے جتنی کوتاہیاں اور گناہ ہوئے ہیں وہ تمہیں اللہ معاف کر دیں گے، مزید انعامات بھی دیں گے. لیکن یہ تو بہرحال آپ کو پتہ ہے نافرمان قوم تھی اور تحریف کرنے والی قوم تھی، اللہ کے احکام میں رد و بدل کرنے والی قوم تھی. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، بس تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً اس بات کو جو ان کو کہی تھی اس کے علاوہ. فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس آیت مبارکہ میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے کہ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں داخلے کے جو آداب بتلائے گئے تھے، حسب عادت انہوں نے ان میں بھی گستاخانہ رویہ اختیار کیا، تعریف کی. ہتتن کی بجائے کیا کہتے گئے؟ حبتن. حبتن کا معنی گندم، کہ ہمیں گندم ملے، یا ہنتتن کو معنی دانا. تو دونوں معنی اس کا. اب ہتتن کا معنی اور ہے اور ہنتتن کا معنی اور ہے. ہتتن کا معنی اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہنتتن کا معنی گندم. تو یہ بڑا فرق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ تم یہ کہنا ہے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، لیکن یہ گندم اور غلہ کہتے گئے. اور دوسری گستاخی یہ کی کہ شہر میں اللہ نے فرمایا سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، یہ اس کی بجائے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے. تو اللہ کے احکام کا گویا مذاق اڑایا، اپنے زبان سے بھی اور اپنے عمل سے بھی. ہمارے ہاں بھی آج کل یہ چیز عام ہو چکی ہے، اللہ کے احکام کا مذاق قول سے بھی اڑایا جاتا ہے اور عمل سے بھی. کتنے لوگ ہیں سوشل میڈیا پہ جو نماز کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. بھئی یہ بھی نماز کا مذاق ہی ہے، سجدہ نماز کا رکن اعظم ہے، تو یہ بھی نماز کا ہی مذاق کیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور یہ کھلم کھلا گناہ کرنا یہ کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے اس حکم کو چڑھانے والی بات. تستر میں نہیں، پردے میں نہیں، خفا میں نہیں، کھلم کھلا یہ گناہ کی دعوت دینا ہے. گناہ کرنا اور چیز ہے اور گناہ کی دعوت دینا اور چیز ہے. یہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، کتنا گناہ کو گناہ سمجھنا، اس سے اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق بھی دیتے ہیں. زندگی کے کسی حصے میں انسان فکر آخرت کر لیتے، لیکن گناہ کو گناہ نہیں سمجھے گا تو پھر اس کو توبہ کی توفیق کیسے ملے؟ یہ تو کافر ہو جاتا ہے. جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہوتے. تو بہرحال یہ اس لیے واقعات ہمیں بیان ہوئے ہیں تاکہ ہم اللہ کے احکام کا قولی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی ادب بجا لائیں. تو نماز کا مذاق یہ ہمارے ہاں عام ہو چکا ہے، اور بھی عبادات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. قرآن پاک کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ خاکے جو بنائے جاتے ہیں یہ مذاق ہی ہے. رجزم من السما، ہمارا مطالبہ دنیا یہودیت اور عیسائیت اور دیگر مذاہب اور اقوام عالم سے یہ ہے کہ جب ہم ہر سماوی کتاب اور صحیفے کا ادب کرتے ہیں، ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، تو ہمارے نبی کا بھی ادب کیا جائے، ہمارے قرآن کا بھی ادب کیا جائے. اور یہ معقول مطالبہ ہے، جب ہم کرتے ہیں تو انہیں بھی کرنا چاہیے. فرمایا فبدل، انہوں نے بہرحال یہ اللہ فرماتے بھی نافرمانی کی وجہ سے ایسا کیا، تو اللہ کے احکام کو مذاق سمجھا اور ان کی اہمیت کو سمجھنے کی بجائے اللہ کے احکام کو معمولی سمجھا. تو ظاہر ہے کہ ان پر انہیں سزا تو خاصی ملنی چاہیے تھی اور وہ ملی. پھر اللہ نے ان کی اس بد کرداری کی وجہ سے ان پر طاعون کا عذاب مسلط کیا، اور اس وبائی بیماری نے ان کے اندر گویا کہ کافی کوہرام مچا دیا اور بڑی اموات ہوئی. طاعون ایک وبائی بیماری ہے جو پہلی قوموں کے لیے اللہ کا عذاب بن کر امرتی، اور اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رحمت اور شہادت بنا دیا. اب کوئی طاعون سے مرے گا نبی علیہ السلام کی امت میں کلمہ گو مسلمان، تو بہرحال یہ شہادت کا درجہ ہے، الحاقی شہادت اور اعزازی شہادت ہے. اور ایسے ہی
कोई शख्स ऐसी बीमारी से मरेगा, एजाजी शहादतें बहुत ज्यादा हैं, दीवार के नीचे आ गया, पेट की बीमारी से मर गया, पानी में आ गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, तो ये सब शहादतें हैं, इससे अल्लाह गुनाह माफ कर देते हैं मरने वाले की। इसी तरह कोई शख्स ऐसी बीमारी में मुब्तला होकर मर गया जिसका इलाज नहीं, यह है उसका नहीं हो सका बेचारे का, जैसे कैंसर वगैरह, तो अल्लाह ताला उसको भी शहादत का दर्जा देता है। तो बहरहाल अब अगर कोई शख्स ताउन की बीमारी में मुब्तला होकर फौत हो जाए तो हुक्मन वो शहीद होता है। लिहाजा ये बात ज़हन में रखें कि जिस इलाके में ये वबाई बीमारी फैली हुई हो, एक तो कोई भी वबाई मर्ज फैला हो वहाँ इंसान को नहीं जाना चाहिए, और जो लोग वहाँ मौजूद हैं पहले से, उन्हें उस बीमारी से घबरा कर वहाँ से कहीं और नहीं जाना चाहिए। ये भी मौत से भागना है, और जो वहाँ नहीं हैं और महफूज है उस बीमारी से, उन्हें उस वबाई मर्ज वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए। ये इंसानी जान की हिफाजत है। तो इंसानी जान की हिफाजत के भी अलग अहकाम है।